अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ पीर की रात और मार्च की 2 तारीख, जबकि पाकिस्तान में मंगल की सुबह और मार्च की 3 तारीख है। नाज़रीन, ईरान से और मशरक़ वस्ता से बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। वहाँ पर मामलात बिगड़ते चले जा रहे हैं। बड़े सवालात हैं जो कि अमेरिका में बैठे आम अमरीकी और डोनाल्ड ट्रंप के वोटर्स भी पूछ रहे हैं, और बड़े सवालात हैं जो कि पाकिस्तान में बैठा वो शख्स भी पूछ रहा है जिसको अपने मुल्क की पॉलिसी का नहीं मालूम। और बहुत सारे सवालात अरब दुनिया में वो लोग भी पूछ रहे हैं जिनके बादशाह उनके मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। इस वक्त जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, तो उसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है जंग जारी है, और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जिस तरह हर तरफ शह सुर्खियों में है कि अमेरिका ने अपने तीन जो तैयारे हैं वो गंवाए कुवैत में, यानी वो गिरे। उनके पायलट्स महफूज रहे लेकिन तीन जहाज उनके तबाह हुए, F-15s। और लगता यह है कि जिस आसानी से उनको गिराया गया, अमेरिका का कहना है कि ये फ्रेंडली फायर, यानी कुवैत की जानिब से गलती से गिराए गए। एक नहीं, दो नहीं, तीन। इसने दो तीन चीजें आश्कारा की। एक तो ये कि क्या ये F-15 तो दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों में शुमार होते हैं, ये इतनी आसानी से नीचे कैसे गिराए गए। दूसरा, यहाँ पर यानी एक एक्टिव वॉर जोन है, वहां पर इतनी बड़ी गलती एक मरतबा नहीं, तीन मरतबा कैसे हुई। और तीसरी बात कि क्या वाकई इन खबरों में हकीकत है कि ईरान ने ये तैयारे गिराए। इसकी हकीकत कुछ भी हो, इस जंग की कीमत भारी से भारी पड़ती जा रही है। और इसके अलावा अमेरिका की जानिब से मैंने कल भी जिक्र किया था कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने अब तक ईरान के कम से कम 10 बहरी जो जंगी जहाज हैं वो डुबोए हैं। और इसराइल ने अपनी बमबारी की कैंपेन शुरू की है, वो जारी है। ईरान का कहना है कि अब तक अमेरिका और इसराइल की बमबारी में मुल्क भर में तकरीबन 555 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि बहुत बड़ी तादाद में लोग जख्मी भी हैं। ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस वक्त अमेरिका और इसराइल के हदफ पर है, निशाने पर है। वहां पर जो उनका मीडिया है, आज उनका जो सरकारी मीडिया का एक बहुत बड़ा ऑफिस था उसको भी तबाह किया गया है। और साथ ही गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल ने 1,000, जबकि अमेरिका ने 600 टारगेट्स को एंगेज किया, या ईरान में 1600 जगहों पर टोटल बमबारी हुई। और जाहिर है कि इसमें नुकसान तो हो रहा है और काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन जहां इसराइल और अमरीकी बमबारी जारी है, बल्कि इसमें इजाफा हो रहा है, और इस सिलसिले में आज बड़े बयानात भी आए हैं जिनका भी मैं जिक्र करता हूँ। वहां पर ये जंग अब फैलना शुरू हो गई है। इस हद तक फैली है कि ईरान ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान साइप्रस में एक बरतानवी बेस को भी निशाना बनाया। करचे एक उनका जो ड्रोन है उसको गिराया गया, लेकिन वहां तक पहुंचा ड्रोन। और याद रखिए कि ये जो फासला है, कहा जाता है कि कोई 2,000 किलोमीटर का फासला है। और ये जो ईरान का जो एक बहुत सस्ता ड्रोन है, शाहिद 136, वो कहते हैं कि तमाम नेटो और बरतानवी जितना भी उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, रेडार है, उनको डॉज करता हुआ उनकी बेस तक पहुंचा, फिर वहां पर उसको गिराया गया। तो इस वाक़ये ने बहुत सारे सवालात भी खड़े कर दिए हैं, क्योंकि सवालात ये उठाए जा रहे हैं कि ईरान की इतनी ज्यादा अहलियत है कि वो 2,000 किलोमीटर दूर तक एक बरतानवी बेस को भी निशाना बना सकता है। न सिर्फ ये, बल्कि जितने भी इस खत्ते के ममालिक हैं, अब कोई ऐसा मुल्क बचा नहीं है जिस पर ईरान ने हमला ना किया हो। और साथ अब हिजबुल्ला भी इस जंग में शामिल हो चुका है। कल हिजबुल्ला ने अपनी इस जंग में यानी हाथ डाला था, जब इसने इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइल्स दागे थे, तो उसके जवाब में इसराइल ने हिजबुल्ला की पोजीशंस पर बॉम्बिंग की लबनान में। और आज भी कुछ ऐसे ही वाकयात हुए हैं जहां पर के हिजबुल्ला ने एक मरतबा फिर ड्रोन्स और मिसाइल फेंके। तो यूं लबनान का फ्रंट जो है वो भी खुल चुका है। और यहाँ पर एक और ध्यान रखिए कि इराक में भी कतायब हिजबुल्ला, जो कि एक ईरान एफिलिएटेड मिलिशिया है, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी एक्टिव हो गए, जबकि हूतीस अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन इत्तलात ये है कि शायद वो भी इस जंग में कूद पड़े। अब यहाँ पर जो मामला, जो रीजनल सिचुएशन बन रही है, तो उससे हो ये रहा है कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज या अपना हॉर्मस बंद है। जो रेड सी का रास्ता है, जो कि नहर स्वेज को मिलाता है इंडियन ओशन से, वो रास्ता फिलहाल खुला हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर भी हुतीज एक्टिव हो गए और बाबुल मंदब के रास्ते अगर तो जो रेड सी को जो रास्ता खुलता है, अगर उसको उन्होंने किस तरीके से रोक दिया, तो यहाँ पर दुनिया की बहुत बड़ी तिजारत के दो बहुत बड़ी जो आबी गुजरगाहें हैं ये बंद हो जाएंगी। एक तो बंद हो चुकी है, यानी आपने हरमुज जो है वो बंद हो चुकी है, वहां से तेल की रसद बंद हो चुकी है।
اور جب سے ایران نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس کو بند کر رہے ہیں، تو اس کے بعد سے انہوں نے کچھ آئل ٹینکرز کی ٹریفک چل رہی تھی، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ کم از کم دو ٹینکرز کو ایرانی ڈرونز نے نشانہ بنایا ہے، اور اس کے بعد وہاں پر اب یقیناً ٹریفک بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، جس سے کہ ایک عالمی سطح پر تیل کا بحران پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا کی 20% گیس اور تقریباً 20% ہی تیل اسی راستے سے گزرتا ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ اس راستے سے جو گلف کے کنٹریز ہیں، جس طرح سعودی عرب ہو گیا، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، ان سب کی جو خوراک ہے وہ بھی اسی راستے سے گزرتی ہے۔ میری رائے میں خوراک کا شاید فی الحال ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ ریڈ سی کے راستے، سعودی عرب کے راستے، تمام جو بھی ان کی ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں، لیکن انٹرنیشنل لیول پر تیل کا بحران پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ آج تیل کی قیمتوں میں اچانک اضافہ ہوا۔ آج جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو تیل کی قیمتیں کوئی $82 تک پہنچ چکی تھیں۔ جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے کیے تھے تو اس وقت تیل کی قیمتیں کوئی $70 کے قریب تھیں، تو کوئی $12 کا اضافہ ہوا ہے، لیکن عالمی سطح پر ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے یہ چند دنوں کے لیے بند رہی، تو اس کے نتیجے میں جو عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں ہیں ان میں کم از کم $100 تک اضافہ ہو سکتا ہے، یہ $100 سے بھی اوپر جا سکتی ہیں، جبکہ گیس کی قیمتوں میں یورپ میں پہلے سے اضافہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اس کی جو عالمی ریمیفیکیشنز ہیں، عالمی سطح پر جو اس کے اثرات ہیں، وہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو یوں یہ جنگ جو ہے ایک بہت ہی خطرناک شکل اختیار کر رہی ہے، ایک ریجنل وار کی شکل اختیار کر رہی ہے، کیونکہ اگر ایک طرف حملے جاری ہیں اور ایران جواب دے رہا ہے، تو دوسری جانب خبریں یہ بھی ہیں کہ بہت سارے ملکوں کا یہ خیال تھا کہ ایرانی قیادت ویسٹ کے ساتھ، اسپیشلی امریکہ کے ساتھ مل بیٹھ کر ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہوگی، لیکن ایران کے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے جو چیف ہیں، علی لاریجانی، ان کا آج بیان آیا ہے کہ ایران اس وقت کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اسی طرح جنگ لڑتا رہے گا۔ اور اسی دوران امریکہ میں جو اس وقت نتائج آئے ہیں اس جنگ کے، وہ ان ایکسپیکٹیشن سے کچھ زیادہ مطابقت نہیں رکھتے جو کہ شروع میں رکھی گئی تھی، یا جو امریکی عوام کو بتائی گئی تھی۔ یعنی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو امریکی عوام کو بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر ہم حملے کریں گے، چھوٹی جنگ ہوگی، جس طرح وینزویلا میں ہوا تھا، ایک کاروائی ہوئی، ان کے صدر کو امریکہ اٹھا کے لے آیا یہاں نیو یارک کی جیل میں، میرے گھر سے شاید 15 میل دور ایک جیل میں، جو نکولس مڈورو ہے وینزویلا کا سابق صدر، وہ وہاں پر اس وقت امریکی قید میں ہے اور اس پر مقدمے کی تیاری ہو رہی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایران نے اس پورے خطے میں آگ لگا دی۔ اس نے وہ عرب ممالک میں ایسا کوئی ملک چھوڑا نہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کوئی امریکی بیس ہے اور وہاں پر ایران نے حملہ نہ کیا ہو۔ اور سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا ہے اس وقت تک، وہ متحدہ عرب امارات کو کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور بحرین کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ قطر اور دوسرے ممالک بھی شامل ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ جو نقصان ہے وہ ان ممالک کو بہت زیادہ ہوا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس خطے میں اس کی جو اکنامک کاسٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ مڈل ایسٹ سے جتنی بھی پروازیں ہیں مختلف ایئر لائنس کی، وہ تقریباً رکی ہوئی ہیں، اور جو پروازیں وہاں جاتی تھیں وہ جا نہیں سکتی۔ ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ جو کہ سیاحت کے لیے ان علاقوں میں آئے تھے وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور وہاں پر اب ایک ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے، چونکہ ایران اب ایسے ایسے ہوٹلز کو نشانہ بنا رہا ہے جہاں پر کہ اطلاعات ہیں کہ یہاں پر شاید کوئی غیر ملکی، اسپیشلی امریکی یا اسرائیلی یا کوئی بھی یہاں پر رہ رہے ہو، تو کہتے ہیں ہم ان کو نشانہ بنائیں گے، اور ایسا نشانے بنے ہیں ہوٹلز۔ تو اب اطلاعات یہ ہے کہ دبئی اور دوسری جگہوں پر لوگ سستے ہوٹلز کی طرف جانا زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کو خوف ہے کہ شاید بڑے ہوٹلز میں ہم محفوظ نہیں ہیں۔ تو گویا اس خطے کی جو اوور آل اکانومی ہے اس کو بھی بہت زیادہ بڑا جھٹکا لگا ہے، وہاں پر جو انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ تو جاری ہے۔ ایران اسرائیل پر بھی حملے کر رہا ہے، اسرائیل پر بھی کافی بڑے پیمانے پر نقصان ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ ایران کی یہ اہلیت رہتی ہے۔ آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک یعنی اخباری نمائندوں سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جنگ، جو کہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کا ایک بیانیہ تھا جس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ جنگ شاید 4 سے 5 ویکس تک جاری رہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جنگوں سے بور نہیں ہوتے، لہذا اگر یہ جنگ زیادہ بھی جاری رہے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ملٹری ایکشن ہے یہ بنیادی طور پر ایران کو نیوکلیئر ویپنز اور لانگ رینج میزائلز کے ڈیولپ کرنے سے روکنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو شروع میں جو اعلانات کیے گئے تھے، جو بیانیہ آیا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم رجیم چینج کر رہے ہیں تاکہ یہاں پر ریاست میں ایک نئی حکومت آئے، ایسی حکومت جو کہ کم از کم جو سابق نظام ہے جو اسلامی انقلاب کے نتیجے میں آیا تھا وہ مکمل طور پر لپیٹ دیا جائے۔
لیکن ٹرمپ نے کہا کہ یہ جو کامبیٹ آپریشنز ہیں یہ اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک کہ امریکہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر پاتا۔ امریکہ کے اہداف جو میں نے آپ کو عرض کیے ان میں تھوڑی تبدیلی آ رہی ہے، تو امریکہ کے بیانیے میں تھوڑی تبدیلی اب نظر آ رہی ہے کیونکہ اہداف واضح نہیں ہیں۔ کیا یہ اہداف آنے والے دنوں میں بھی جاری رہیں گے؟ یہ واضح نہیں ہے، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ یہاں پر جو امریکہ کے اندر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، چاہے وہ امریکی کانگریس ہو، چاہے وہ جو امریکہ کے عام سیاستدان ہوں، چاہے وہ امریکہ کا میڈیا ہو، ہر طرف یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اینڈ گیم کیا ہے، یعنی ایران کے حوالے سے جنگ تو شروع کر دی ہے لیکن جنگ کیسے ختم کی جائے گی، اور یہ کہ اس جنگ کا نتیجہ امریکہ کیسا چاہے گا اور کیا امریکہ وہ نتیجہ حاصل کر سکتا ہے، بڑا سوال ہے۔ اور شاید اسی کا جواب پھر امریکہ کے جو سیکٹری دفاع ہیں، جن کو آپ سیکٹری آف وار بھی کہتے ہیں، پیٹ ہیکسیت، اور ان کے ساتھ سینٹ کام کے سربراہ ڈین کین نے بھی ایک پریس بریفنگ دی جہاں پر ان کا کہنا تھا کہ ہماری جو ابتدائی توجہ تھی وہ مشترکہ حملوں پر تھی تاکہ فوری خطرات کو ختم کیا جا سکے، اور پھر یہ ہمارا مقاصد جو ہیں وہ اب مقصد ایک ہی ہے اس پوری کیمپین کا کہ ایران کے میزائل اور جوہری پروگرام کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو ختم کیا جا سکے۔ اب یہاں پر سر ٹرمپ اور ان کا بیانیہ ایک ہی ہے۔ ٹرمپ نے بھی ایران کی نئی قیادت کے ساتھ مستقبل میں مذاکرات کو رول آؤٹ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنی ملٹری کیمپین پوری کرنی ہوگی، لیکن ایران فی الحال مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ جبکہ پیٹ ہیکسیت وہاں پر انہوں نے بھی ایک جو پریس کانفرنس کی، وہاں پر وہ آج جتنا بھی میڈیا اب رپورٹ کر رہا ہے تو لگتا ہے کہ وہ کافی ناراض نظر آ رہے تھے، اپسیٹ تھے، غصے میں تھے، اور ان کے جو کچھ بیانات تھے جن کے اوپر بہت زیادہ ان پر تنقید بھی ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے شاید جو اسلام کے بارے میں بھی کچھ اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ لیکن وہاں پر ان کے بیانیے سے بہت سارے لوگ اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو امریکہ کو توقع تھی انیشیل جو سٹرائکس تھیں وہاں سے جو یہ اہداف حاصل کرنا چاہتے تھے وہ اہداف تو حاصل نہیں ہوئے، بلکہ الٹا اس کے نتیجے میں امریکہ کا نقصان بڑھ رہا ہے کیونکہ 3 طیارے تباہ، ساتھ ہی کم از کم 6 امریکی فوجی بھی اب تک ہلاک ہوئے ہیں، جس کی تصدیق آج ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کی اور پھر پیٹ ہیکسیت نے بھی کی، اور پھر دونوں نے امریکی قوم کو اس بات کے لیے بھی تیار کیا کہ شاید یہ آخری امریکی فوجی نہیں ہوں گے جو اس جنگ میں اپنی جان گنوائیں گے، بلکہ اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ اس جنگ میں مزید امریکی فوجی بھی کام میں آئیں گے۔ تو یہاں پر انہوں نے زور اس بات پر ایک بار تو پھر دیا کہ جی ہم بھی حکومت، یعنی ٹرمپ کی طرح وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے، ہم تو صرف اور صرف اپنے فوجی اہداف چاہتے ہیں، اور فوجی اہداف وہی ہیں جو کہ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام۔ اور پھر ساتھ چونکہ امریکہ میں اب سوالات بہت سارے اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ انیشیلی تو امریکی قوم کو یہ بتایا گیا تھا کہ بہت محدود جنگ ہوگی، چھوٹی جنگ ہوگی، جائیں گے وہاں پر سب تباہی پھیر دیں گے، لوگ اٹھیں گے، حکومت میں بیٹھ جائیں گے اور ایران میں نظام بدل جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور اب سب سوال اٹھا رہے ہیں کہ کہیں یہاں پر ایک عراق جیسی جنگ تو نہیں بننے والی، اور اس کا جواب پھر پیٹ ہیکسیت نے آج دیا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل یہ عراق جیسی جنگ نہیں ہوگی، یہ لامتناہی جنگ نہیں ہوگی، یعنی اینڈ لیس وار نہیں ہوگی۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ اپنے اہداف بموں کے ذریعے یعنی فضائی بمباری کے ذریعے اگر آپ حاصل نہ کر سکے تو کیا آپ زمینی انویژن بھی کریں گے، یعنی اپنی افواج کو بھی بھیجیں گے وہاں پر، ٹروپس آن گراؤنڈ؟ تو اس کے سوال کے جواب میں پیٹ ہیکسیت نے اس بات کو رول آؤٹ نہیں کیا، یعنی انہوں نے اس کا حقیقتاً یہ جواب نہیں دیا کہ جی ہم فوج نہیں بھیجیں گے، اور اسی لیے اب یہ خوف پیدا ہو رہا ہے کہ شاید امریکہ مزید فوج مڈل ایسٹ بھیجے۔ اور آج مارکو روبیو جو کہ امریکہ کے سیکٹری خارجہ ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ابھی زیادہ سخت کیمپین آنے والی ہے، یعنی امریکہ کی جانب سے جو فوجی کارروائی ہے ایران کے خلاف یہ مزید سخت کی جائے گی۔ آج ہی ایک اور بہت بڑا واقعہ ہوا، ریاض میں امریکی ایمبیسی پر حملہ ہوا، وہاں پر ڈرون سے حملہ ہوا۔ رائٹرز کے مطابق اس حملے کے بعد امریکی سفارت خانے میں آگ لگ گئی، آگ ان علاقوں میں لگی جہاں پر کہ شاید ان کے عملے کے کوارٹرز ہیں یا گھر ہیں وہاں پر لگی، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ سعودی حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ 2 ڈرونز ایسے تھے جو کہ جو ہے یہاں پر نشانے پر لگے۔ تو جو سعودی عرب کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی اس میں ناکام رہا۔ ویسے بھی عرب ریاستیں امریکہ سے اب زیادہ خوش نہیں ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑی وائرل تھی جہاں پر کہ ایک سعودی صحافی کمپلین کر رہا تھا کہ امریکہ کی ایک دفاعی صلاحیت جو ہے وہ اسرائیل کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اس نے اربوں کا دفاع چھوڑ دیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ حقیقت ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید اتنی تیاری ان ملکوں میں ان کی اپنی بھی نہیں تھی، اور ساتھ یہ کہ کسی کا یہ خیال نہیں تھا کہ ایران ڈائریکٹ ان ملکوں پر حملہ کرے گا۔ تو ریاض میں اس حملے کے بعد امریکی دفتر خارجہ نے مشرق وسطیٰ میں جتنے بھی امریکی ہیں ان کو ہدایت کی ہے کہ آپ فوراً
یہ علاقہ چھوڑ دیں۔ اور یہ جو ایڈوائزری جاری کی گئی ہے اس کا اطلاق بحرین، مصر، ایران، عراق، اسرائیل، جو ویسٹ بینک کے مغربی کنارہ ہے، غزہ ہے، اردن ہے، کویت ہے، لبنان، عمان، قطر، سعودی عرب، شام، متحدہ عرب امارات اور یمن، یہ تمام ممالک ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی امریکی موجود ہوں، ان کو امریکہ کی حکومت نے ہدایت کی ہے کہ آپ محفوظ مقامات پر چلے جائیں، یہ علاقے چھوڑ دیں۔ اب تک اس پوری جنگ میں ایک جو ایرانی ہتھیار ہے وہ کافی زیادہ ہیڈ لائنز میں، ویسے بھی یہ کئی سالوں سے ہیڈ لائنز میں، اور وہ ایران کا $50,000 قیمت والا شاہین 136 ڈرون ہے، جو کہ اس وقت اس پورے مڈل ایسٹ میں خوف کی علامت بنا ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ یوکرین میں استعمال ہوا تھا، بالکل سمپل ڈیزائن ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ جب چلتا ہے تو بہت زیادہ شور بھی کرتا ہے، اس کی سپیڈ بھی کم ہے، لیکن اس سے خوف تب آتا ہے کہ جب یہ اپنے ہدف کے قریب جاتا ہے تو یہ اوپر جا کر جھپٹ کر نیچے آتا ہے، اور اس سے کافی زیادہ خوفناک صورتحال پیدا کرتا ہے۔ اور اسی ڈرون کے ذریعے ایران نے یہ جو مڈل ایسٹ کے مختلف ممالک ہیں ان کو نشانہ بنایا، جن میں سعودی عرب کی ایک آئل ریفائنری بھی شامل ہے، اور ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز اس کو روکنے میں ناکام رہے، حالانکہ ایک تیز نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یا ان کی تیاری کم تھی، یا پھر جس طریقے سے ان ڈرونز کو پروگرام کیا جاتا ہے وہ جو ہے ڈاج کر جاتے ہیں ان سسٹمز کو، اور جا کر کافی جگہوں پر اپنے ہدف کو جو ہے نشانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہر جگہ کامیاب نہیں ہوتے۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ ان کے اوپر ٹوٹل 689 ڈرونز پھینکے گئے ایران کی جانب سے، جن میں سے کہ 645 کو گرایا گیا۔ اب ان ڈرونز کو گرانا بھی ایک بہت بڑا مہنگا کام ہے، کیونکہ ڈرون کی قیمت $50,000، اور جو اس کے نیچے جو اس کو انٹرسپٹر کے لیے جو میزائل استعمال ہوتے ہیں اس کی قیمت لاکھوں ڈالر میں بتائی جاتی ہے۔ تو گویا اس پورے خطے کے ممالک کے جو ذخیرے ہیں مختلف قسم کے انٹرسپٹرز کے، وہ کافی تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ اور اس طرف ایران کے بارے میں بھی بہت سارے سوالات ہیں، کیونکہ ایران کے اوپر جس قسم کی بمباری ہو رہی ہے تو بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ایران یہ جو کیمپین ہے یہ سسٹین کر پائے گا؟ اگر ایران یہ چند دنوں کے لیے سسٹین کر پایا تو شاید یہاں پر جنگ کا نقشہ بدل بھی سکتا ہے، لیکن اس بات کا امکان کتنا زیادہ ہے اس بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ایران کے اندر بھی بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، وہاں کی ان کی لیڈرشپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور اوور آل معاملات کافی زیادہ بگڑے ہوئے ہیں۔ اب چلتے ہیں تھوڑا دیر ذکر کرتے ہیں پاکستان کا۔ پاکستان میں بھی معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ جب ایران کے اوپر حملہ ہوا اس کے بعد ریئیکشن آیا، کراچی میں جو ہے گولی چلی، وہاں پر کوئی 10 افراد شہید ہوئے، اسلام آباد میں گولی چلی، اور ساتھ گلگت بلتستان میں بھی گولی چلی، جہاں پر کہ فوج کی تنصیبات کو بھی نقصان پہنچایا گیا، وہاں پر گولی چلی اور کچھ 13 افراد شہید ہوئے۔ آج پاکستانی میڈیا میں یہ خبر تو آئی کہ ان افراد کے جنازے اٹھائے گئے، گلگت میں ان کے جنازے ادا کیے گئے۔ اس وقت گلگت بلتستان میں تقریباً پورے گلگت بلتستان میں کرفیو ہے، اور لیکن آج اس کرفیو میں نرمی لائی گئی تاکہ ان لوگوں کے جنازے پڑھے جا سکیں، لیکن وہاں پر بہت زیادہ ٹینشن ہے، ٹینشن بہت زیادہ ہے، اور 3 دن تک کرفیو لگایا گیا تھا، دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے، لیکن معاملات وہاں پر بھی بگڑے ہوئے ہیں۔ معاملات پاکستان کی سرحدوں پر بھی بگڑے ہوئے ہیں، یعنی پاکستان کی جانب سے افغانستان کے خلاف یعنی شروع کی جانے والی جنگ، جس میں اب مسلسل زیادتی آ رہی ہے، کمی نہیں آ رہی ہے، اور پاکستان کا افغانستان سے گلہ ہے کہ ان کی سرزمین پر دہشت گرد موجود ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، یونائٹڈ نیشنز اور دنیا بھر کے ادارے یہی کہہ رہے ہیں، اور پاکستان افغانستان سے صرف ایک ہی تقاضا کرتا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو روکیں، ان لوگوں کو اجازت نہ دیں کہ آپ کی سرزمین استعمال کریں، لیکن افغان حکومت مسلسل جو ہے ڈینائل میں ہے، اور اس کی وجہ سے معاملات اس حد تک بگڑے کہ پاکستان نے فوجی کارروائی شروع کر دی۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان کے خلاف کارروائی کے شروع کیے جانے کے 2-3 دن بعد ہی امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف حملے شروع کر دیے، اور اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ، جو کہ پہلے انٹرنیشنل میڈیا کی شہ سرخیوں میں تھی، اب وہ پیچھے دب کے رہ گئی ہے۔ پاکستان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے یا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے؟ افغانستان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے یا اس سے ان کو نقصان ہو رہا ہے؟ یہ بات بالکل علیحدہ ہے۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں پر جتنی جنگ طوالت اختیار کرے گی، اس سے پتہ نہیں پاکستان کتنے اہداف حاصل کر پائے گا یا افغانستان کے طالبان کتنے اہداف حاصل کر پائیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں جو سب سے بڑی کیجولٹی ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے جو طویل المدتی تعلقات ہیں وہ ہیں، کیونکہ ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، اور اس میں ڈپلومیسی کا کہیں پر اس میں کوئی جو سپیس تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ پہلے تو جو گلف کنٹریز تھیں وہ بیچ میں آ جاتی تھیں، اب تو وہ اپنے دفاع میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک بیچ میں ترکی ہے، وہ اب سامنے نہیں آیا، چائنا تھا خاموش ہے، رشیا تھا خاموش ہے، تو لہذا پاکستان اور
جو افغانستان کے درمیان جنگ ہے وہ جاری ہے، اور آج بھی جاری ہے۔ آج بھی اطلاعات ہیں کہ پاکستان نے ایک مرتبہ پھر بگرام ایئر بیس کو جو ہے نشانہ بنایا ہے، اور ساتھ ہی ایسٹرن افغانستان میں بھی اطلاعات ہیں کہ پاکستان نے بمباری کی ہے۔ دونوں جانب سے ہر قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے اب تک کم از کم 182 افغان طالبان کے جو بارڈر پوسٹ ہیں ان کو تباہ کیا ہے، جبکہ 31 پر قبضہ کیا ہے۔ جبکہ طالبان کے کوئی 415 جو ان کے جنگجو ہیں ان کو بھی مارا ہے، یہ پاکستان کا دعویٰ ہے، اس میں 580 ان میں زخمی بھی ہیں۔ جبکہ 5 دن ہو گئے ہیں کہ یہ کلیشز جاری ہیں، اور اس دوران افغان طالبان کی جانب سے بھی ایسے ہی دعوے کیے جا رہے ہیں۔ ان کی جانب سے بھی ہر قسم کے دعوے ہیں کہ ہم نے پاکستانی پوسٹ پر قبضہ کر دیا ہے، ہم نے پاکستانی جو فوجی ہیں ان کو مارا ہے۔ تو دونوں طرف سے دعوے جاری ہیں۔ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ یعنی پاکستان کو بھی اس سے لانگ ٹرم بہت زیادہ نقصان ہے، اور افغانستان کو بھی بہت زیادہ نقصان ہے۔ میرا نہیں خیال کہ دونوں ممالک کو انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ آپس کے مسائل اگر خود مل بیٹھ کر طے کریں تو شاید اس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ اس جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پاکستان یقیناً اس سے شاید اپنے شارٹ ٹرم اہداف تو حاصل کر پائے، لیکن لانگ ٹرم میں پاکستان کو بھی نقصان ہے۔ اسی طرح طالبان اپنے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں اہداف شاید حاصل نہ کر پائیں، تو نقصان ان کو بھی بہت زیادہ ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان اس خطے کے عوام کا ہے، جن کا یہ حق ہے کہ وہ بھی امن چین کی زندگی گزاریں، اور وہ بھی اس دور کی ترقی کے جو ثمرات ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ امید ہے کہ یہاں پر شاید بیٹر سینس پریویل، لیکن فی الحال جنگ جاری ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔